तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। اور کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ جتنی جلدی اسے اپنی زندگی سے نکال دو گے اتنی جلدی تمہاری اذیت ختم ہو جائے گی۔ وکیل کو بلاؤ۔ کیا وکیل کو؟ میں دعا کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ارے اس قدر بدحواسی میں کہاں جا رہے ہو؟ معاف کیجیے گا بیبی سے وہ سائیں کے ضروری کام سے جا رہا تھا۔ ایسا کیا کام آ گیا سائیں کا کہ وہ اتنے بدحواس ہو گئے تم؟ سائیں نے طلاق کے پیپر بنوانے کے لیے کہا ہے۔ ہاں طلاق کی؟ سائیں چھوٹی بیبی جی کو طلاق دے رہے ہیں۔ اور یہ خبر تم مجھے اس طرح بدحواسی سے سنا رہے ہو؟ یہ تو ڈھول ڈھمکے کے ساتھ سنانی چاہیے تھی جعفر۔ اب باہر جا رہے ہو نا تو بہت ساری مٹھائی لے کر آنا، میں سب میں بانٹوں گی۔ جی جو یاد سے۔ میرے بلاوے پہ تم آئی، مجھے اچھا لگا۔ وقت اور حالات مجھے جہاں لے آئے ہیں میرا ہر راستہ تم تک ہی پہنچتا ہے۔ مجھے تمہارے پاس ہی آنا تھا۔ خیر خوشی ہوئی ہے جان کے۔
कुछ लेके आऊं यहाँ से? सेल्फ सर्विस है, चाय कॉफी। जो तुम्हें ठीक लगे। आता हूँ। बस इसी तरह तुम दुआ को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाए रखो। नौशहरवा साई ने वकील को कॉल करके कह दिया है कि डिवोर्स के पेपर्स बना ले। वो दुआ को डिवोर्स दे रहे हैं। फाइनली हम जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। और कुछ ले आऊं? नहीं बहुत है। क्यों? तुम्हारे सामने कश्माला है, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है। मान लो, मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। तुमसे इंतखाब में गलती हो गई। कोई काम वक्त पे होता नहीं, बहुत ही सुस्त है आपकी बहू। अम्मा सुस्त के साथ बहुत ही ड्रामेबाज है। यही तो ड्रामे दिखा कर भाई को फंसाया है। क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों का? कोई मौका नहीं जाने देते बातें सुनाने का मुझे। अच्छा बस करो, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं। बंद करो ये ड्रामे। दाल में कुछ काला है, और अगर जाफर मुझे पता लगा ना कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारा तो जो मैं हाल करूंगी ना, तुम याद रखोगे। अपनी हद में रहो, समझे तुम? ये मेरा जाती मामला है। आप भी अपनी हाथ में रहे। वो मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है। मैं उसका शौहर हूं, मैं उसको मना लूंगा। प्लीज
आप अपनी बकवास बंद रखें। कैसे रहूं दूर इस मामले से? हाँ, मेरी बहन की बात हो रही है। फिजा भाभी भी किसी की बहन थी। जोल्सन के पैरों में जंजीरें थी और जिल्लत के एहसास से इसकी गर्दन झुकी हुई थी। अहले शाम के गैज़ो गज़ब का ये आलम था कि अगर सुल्तान नूरुल-दीन ज़ंगी का हुक्म दरमियान में हाइल ना होता तो वो इसे सरेआम संसार कर देते। फिर भी इनके होंठों पर शदीद हुर्फ़े मलामत थे। कोई कह रहा था ये है वो सुरमा जिसने बूढ़ों और बच्चों को तह नहस किया और कलमा गो दो शेजाओं की आबरू को ठेस पहुंचाया। किसी ने अपनी नफ़रत का इजहार यूं किया, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। किसी ने मुसलमान सिपाहियों को मुखातिब करके कहा, हमारी तरफ से सुल्तान की खिदमत में अर्ज़ कर देना कि इसे एक वार में कत्ल ना करें, तड़पा तड़पा कर मारें, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग करें। दुनिया में अज़ियत देने के जिस कदर तरीके हैं वो सब इस पर आजमाए जाएं। एक तो सूरज की गर्मी, दूसरे ज़िल्लत और रुसवाई का ये तमाशा। जोल्सन सानी पसीने में नहाया हुआ था और इसका सर बददस्तूर झुका हुआ था। दूसरी तरफ दरबार शाम का अजीब रंग था। सुल्तान नूरुल-दीन ज़ंगी अपने वज़ीरों, मशीरों और सलारों के साथ तख्त पर जलवा अफरोज़ थे। सुल्तान के बराबर काज़ी शहर इब्न अरसून की कुर्सी थी। तमाम दरबारियों की मुस्तरब निगाहें दरवाज़े पर मरकूज़ थीं। सबको एक शख्स का इंतज़ार था और वो जोल्सन सानी के सिवा कोई दूसरा नहीं था। आखिर कशमकश का इंतज़ार ख़त्म हुआ और दरबार शाम बेड़ियों के हल्के हल्के शोर से गूंज उठा। ये शोर इन बेड़ियों का था जो मफ्तूह ईसाई हुक्मरान जोल्सन सानी के पैरों में पड़ी हुई थी। तमाम दरबारी इसी जाबरू सफाग इंसान का इंतज़ार कर रहे थे। जोल्सन सानी को जंजीर की हालत में देखकर अहले दरबार के चेहरे नाकाबिले बयान मुसर्रत के एहसास से चमक उठे। खुद सुल्तान नूरुल-दीन ज़ंगी की खुशी का ये आलम था कि वो जोश व इज़्तिराब में खड़े हो गए और सरे दरबार अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। सुल्तान नूरुल-दीन ज़ंगी की तकलीद में दूसरे दरबारी भी खड़े हो गए। वो भी दबी दबी आवाज़ में अपने अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे थे। मुजाहिदीन इस्लाम को यह अज़ीमुल शान फ़तह मुबारक हो। ये कहकर सुल्तान नूरुल-दीन ज़ंगी दोबारा तख्त पर बैठ गए। मुसलमान सिपाही जंजीरों में जकड़े हुए जोल्सन सानी को लेकर आगे बढ़े और तख्त सुल्तानी के करीब पहुंचकर रुक गए। अब जोल्सन सानी और सुल्तान नूरुल-दीन ज़ंगी के दरमियान सिर्फ 2 गज़ का फासला हायल था। यकायक सुल्तान ने इंतहाई कहरनाक लहजे में जोल्सन सानी को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे मरहूम वालिद तो तेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे, मगर इनका फ़र्जंद नूरुल-दीन
محمود تیری ہر بات کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ جوسن ثانی کی اس ذلت آمیز حرکت کی طرف اشارہ تھا جب عیسائی حکمران نے اڈیسیا کے مجبور و معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہوئے سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کو حقیر آمیز لہجے میں آواز دے کر کہا تھا کہ وہ قبر سے نکل کر اپنی قوم کا حشر دیکھے۔ جوسن ثانی کے پاس سلطان نور الدین زنگی کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجی، اب تو مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتا ہے؟ جوسن ثانی نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں بولا، یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان علی مقام بھی اپنے ہم مذہبوں کی روایات کو برقرار رکھیں گے۔ جوسن ثانی کا طرز گفتگو دیکھ کر تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ فریب کار شخص بڑی عیاری کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کے ارد گرد یارانہ الفاظ کا جال پھیلا رہا تھا، اور عیسائیوں کی روایت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے جوسن کی درخواست کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے ایک عجیب سوال کر ڈالا۔ میں جانتا ہوں کہ عیسائیوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جوسن ثانی نے ایک انتہائی ہوشیار شاطر کی طرح نئی چال چلتے ہوئے کہا، مگر اپنی قوم کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں میں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے صبر و تحمل کے انسان تھے، مگر جوسن ثانی کی بات سن کر شعلے کی طرح بھڑک اٹھے۔ تیرا اپنا اعمال نامہ ان لوگوں سے کم سیاہ نہیں ہے۔ سلطان عالی مقام میں اپنے اسی سیاہ اعمال نامے کا ذکر کرنے والا تھا کہ آپ نے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ جوسن ثانی کے فتنہ گر ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ میں خداوند خدا کو درمیان میں لا کر اپنے سابقہ گناہوں سے تائب ہوتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایک اچھا انسان بن کر زندگی بسر کروں گا اور کسی صلیبی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ مجھے معاف کر دیا جائے۔ سلطان ذیشان کے وفود گزر اسلام کی بھی شان ہے اور آپ کی بھی۔ تمام اہل دربار جوسن کی مکاریوں پر حیران ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے سلطان نور الدین محمود زنگی جوسن کی کسی بات کا جواب دیتے، قاضی شہر ابن ارسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے بولے، سلطان محترم، میں اس قطع کلامی اور مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ قاضی کا لہجہ بہت نرم و شیریں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حیرت سے قاضی کی طرف دیکھا، پھر مؤدب لہجے میں کہنے لگا، فرمائیے قاضی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی قاضی کے علم و فضل کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ یکا یک ابن ارسون کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بڑی سے بڑی تکلیف اور بیماری میں پرسکون رہنے والا قاضی اس وقت حالت جلال میں تھا اور شدت جذبات سے ابن ارسون کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ملت اسلامیہ کے اس دشمن نے بڑی مکاری اور بے حیائی کے ساتھ اعتراف کیا کہ ماضی قریب میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی ہیں۔ قاضی نے جوسن ثانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بڑا ظالم اور کیا ہوگا کہ وحشت و درندگی کو زیادتی کہا جائے۔ یہ کہہ کر قاضی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی شدید حیرت کے عالم میں قاضی ابن ارسون کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یکا یک ابن ارسون نے اپنے کھڑے ہونے کا زاویہ تبدیل کیا اور سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے، یہ آج سے 47 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب سلطان موصوف پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور خود یہ گناہ گار قاضی ابن ارسون جو اہل دربار کے سامنے کھڑا ہے اس وقت مشکل سے 4-5 سال کا ہوگا۔ اہل دربار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ پلکیں جھکائے
بغیر قاضی ابن ارسون کے نورانی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جو کسی خاص راز کا انکشاف کرنے والے تھے۔ یہ واقعہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنے والد مرحوم کی زبانی سنا ہے۔ قاضی ابن ارسون نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ اہل اسلام کے لیے بڑا سنگین وقت تھا جب ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والے گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت مصر پر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی حکمرانی تھی۔ مصر کا یہ حکمران اپنی ہم سایہ مسلمان حکومتوں کا شدید دشمن تھا۔ اس کو عباسی حکمران سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور یہی حال عباسی حکمران کا تھا کہ وہ فاطمی خلیفہ کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنے ہم مذہبوں سے فاطمی خلیفہ کے بغض و عناد کا یہ عالم تھا کہ وہ آلے کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ کہتے کہتے شدت کرب سے قاضی ابن ارسون کا چہرہ دھواں دھواں نظر آنے لگا۔ مسلمانوں کے اسی انتشار اور اختلاف سے صلیبیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ قاضی ابن ارسون اداس لہجے میں ماضی قریب کے مسلمانوں کی تاریخ بیان کر رہے تھے۔ رجب 462 ہجری میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک منصوبہ ترتیب دیا اور 50,000 منتخب عیسائی سپاہیوں کا لشکر لے کر یروشلم کی طرف بڑھے۔ اس وقت فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف سے افتخار یروشلم کا حاکم تھا۔ اس کے جاسوسوں نے صلیبیوں کی یلغار کی خبر دی۔ حاکم یروشلم افتخار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ایک معتبر قاصد کو خط دے کر فاطمی ابو القاسم کی طرف روانہ کیا۔ ایک خفیہ اجلاس میں افتخار کا خط پڑھا گیا۔ حاکم یروشلم نے فاطمی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے صاف صاف تحریر کر دیا تھا، امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار صلیبیوں کے ارادے بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کتنی فوج ہیں اس کا اندازہ یروشلم کے قلعے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق عیسائی سپاہیوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں امیر المومنین سے درخواست کروں گا کہ اس نازک صورتحال پر فوری توجہ دیتے ہوئے یروشلم کی حفاظت کے لیے مزید فوج فراہم کی جائے۔ اگر میری اس التجا پر بالاتن خیر عمل نہیں کیا گیا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ یروشلم میں بسنے والے مسلمانوں پر قیامت کس انداز میں نازل ہو۔ حاکم یروشلم افتخار نے انتہائی موثر لہجے میں صورتحال کی سنگینی کا نقشہ کھینچا تھا، مگر اس کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ فاطمی خلیفہ ابو القاسم نے اپنے میر منشی سے افتخار کے خط کا جواب اس طرح لکھوایا: تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کرب و جوار میں میرے کئی دشمن موجود ہیں جن کی حریصانہ نظریں ہر وقت مصر کی حکومت پر جمی رہتی ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ میرے اقتدار کا خاتمہ کرتے ہیں۔ خلیفہ بغداد بھی دن رات اسی قسم کی سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں تمہاری مدد کے لیے ایک سپاہی بھی بھیج سکتا نہیں۔ اگر یروشلم ہاتھ سے جاتا ہے تو اسے جانے دو، اس کے مقابلے میں خلافت مصر کا دفاع کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ فاطمی خلیفہ کا جواب پڑھ کر حاکم یروشلم افتخار کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اس سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابو القاسم کا مکتوب ہے، لیکن مہر خلافت دیکھ کر افتخار کو یقین کر لینا پڑا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھر اٹھا اور وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا: امیر المومنین یہ کیوں نہیں کہتے کہ ملت اسلامیہ کی سربلندی کے بجائے آپ کو اپنا اقتدار عزیز ہے؟
مگر یاد رکھیں کہ یروشلم چلا گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ پھر وہی ہوا، 50,000 سپاہیوں پر مشتمل صلیبی لشکر یروشلم کی دیوار کے نیچے آ کر جمع ہونے لگا۔ صلیبیوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر شہر کی فصیل تک پہنچ گئے تھے۔ افتخار شہر سے باہر نکل کر عیسائیوں کی پیش قدمی کو روک سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے پاس صرف 1,000 سپاہی تھے۔ جنگی اصولوں کے مطابق دونوں فوجوں میں کوئی تناسب و توازن ہی نہیں تھا، اس لیے افتخار نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ حاضرین کا گہرا سکوت دیکھ کر دربار شام پر کسی قبرستان کا گمان ہوتا تھا۔ سلطان عروالدین زنگی بھی تصویر حیرت بنے ہوئے قاضی ابن ارسطو کی گفتگو سن رہے تھے۔ مختصر سکوت کے بعد قاضی ابن ارسطو دوبارہ سلطان عروالدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ سلطان محترم، اس خون رنگ اور المناک واقعے کی باقی تفصیلات اسی طرح ہیں کہ شہر یروشلم کا محاصرہ کرنے کے بعد صلیبی فوج کے سالار نے اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر افتخار کے پاس بھیجا: اگر تم لوگ جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں مکمل امان بخش دیں گے۔ عیسائی قاصد کے لہجے سے اس قدر غرور و تکبر جھلک رہا تھا کہ جیسے وہ اہل ایمان کی تقدیروں کا مالک ہے۔ 3 خداؤں کے ماننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ حاکم یروشلم کے لہجے سے غرور و تکبر کی بجائے اجلال ایمانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کے عقائد کے مطابق 3 خدا ہیں، ایک مقدس باپ، دوسرا مقدس بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی کو نظریہ تثلیث کہتے ہیں، اور افتخار نے عیسائی قاصد کے سامنے اسی طرف اشارہ کیا تھا: اپنے سالار کو بتا دینا کہ مجاہدین اسلام ہتھیار نہیں ڈالتے، یا تو وہ فتح حاصل کرتے ہیں یا پھر ان کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہر حال میں سربلندی لکھی ہے۔ افتخار کا جواب سن کر عیسائی قاصد سراسیمہ نظر آنے لگے۔ پھر جب وہ واپس جا رہا تھا تو یروشلم میں رہنے والے ایک عیسائی نے اپنی زبان میں یہ راز بتا دیا کہ مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ عیسائی قاصد نے افتخار کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنے سالار کو یہ خفیہ اطلاع بھی فراہم کر دی کہ حاکم یروشلم کی دفاعی قوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے دن عیسائی سالار نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر خطاب کیا: میں تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اس عرصے میں شہر کی تمام دیواریں گرا دو اور فاتحانہ شان کے ساتھ اندر داخل ہو جاؤ۔ عیسائی سپاہی کثرت تعداد کے نشے سے سرشار تھے، اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ مختصر سے عرصے میں مسلمانوں کی انتہائی قلیل لشکر کو شکست دے کر یروشلم کے پورے شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ مگر عیسائی سپاہیوں کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب سینکڑوں صلیبیوں کے بھیڑ ہاتھ چڑھانے کے باوجود چند گز کا علاقہ بھی فتح نہ کر سکے۔ اسلامی لشکر نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کیا اور صلیبیوں کے منہ پھیر کر رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار گاڈفرے اپنے خیمے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ پھر جب اس کا نائب ڈیرک خیمے میں داخل ہوا تو گاڈفرے کسی جنونی انسان کی طرح اس پر برس پڑا: تیری ساری اطلاعات غلط تھیں۔ 1,000 سپاہی 50,000 فوجیوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یقیناً مسلمان تعداد میں ہمارے برابر ہیں۔ نائب سالار ڈیرک قسمیں کھا کھا کر گاڈفرے کو یقین دلاتا رہا کہ اس کی فراہم کردہ معلومات حرف بحرف درست ہیں۔ ابھی بھی یروشلم کا ایک عیسائی یہ خبر لے کر آیا تھا کہ ہم 10 جنگ میں مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ پھر ہمیں کس طرح غلبہ حاصل ہوگا؟ گاڈفرے نے اپنے نائب ڈیرک کو ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا: اس شخص کا کہنا ہے افتخار نے بڑی ذہانت سے اپنے دفاعی مورچے ترتیب دیے ہیں،
ڈیرک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس شخص کی رائے کے مطابق اگر شہر کی فصیل پر شدید سنگ باری کی جائے اور فصیل کے انہدام کے بعد پورا عیسائی لشکر شہر میں داخل ہو کر بیک وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو صلیبیوں کی فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی جسے سن کر گاڈفرے کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر دوسرے دن گاڈفرے نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روز و شب کام کریں، بڑی تعداد میں تیاری کریں۔ پھر جب عیسائیوں کا یہ نیا اسلحہ تیار ہو گیا تو گاڈفرے کے حکم پر شدید سنگ باری کی گئی۔ کئی دن کی مسلسل کوششوں کے بعد شہر کی فصیل میں 2-3 شگاف پڑ گئے، مگر مجاہدین اسلام نے صلیبیوں کو اندر نہیں داخل ہونے دیا۔ شہر کا یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں عیسائی سالار گاڈفرے نے کئی نئی چالیں چلیں مگر وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ یروشلم کے عیسائی بھیس بدل بدل کر گاڈفرے کے لشکر میں جاتے رہے اور افتخار کے دفاعی انتظامات کی خبریں دے رہے تھے۔ بالآخر گاڈفرے نے اپنا پورا لشکر سمیت جنگ میں جھونک دیا۔ 12 گھنٹے تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی مگر صلیبی مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، یہاں تک کہ عیسائی لشکر پر مایوسیوں کے بادل چھانے لگے۔ جولسن کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور ذلت کے احساس سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اہل شام کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کا حکم درمیان میں حائل نہ ہوتا تو وہ اسے سرعام سنگسار کر دیتے۔ پھر بھی ان کے ہونٹوں پر شدید حرف ملامت تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ ہے وہ سرما جس نے بوڑھوں اور بچوں کو تہ نحس کیا اور کلمہ گو دوشیزاؤں کی آبرو کو ٹھیس پہنچایا۔ کسی نے اپنی نفرت کا اظہار یوں کیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کسی نے مسلمان سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہماری طرف سے سلطان کی خدمت میں عرض کر دینا کہ اسے ایک وار میں قتل نہ کریں، تڑپا تڑپا کر ماریں، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کریں۔ دنیا میں اذیت دینے کے جس قدر طریقے ہیں وہ سب اس پر آزمائے جائیں۔ ایک تو سورج کی گرمی، دوسرے ذلت و رسوائی کا یہ تماشا۔ جولسن ثانی پسینے میں نہایا ہوا تھا اور اس کا سر بددستور جھکا ہوا تھا۔ دوسری طرف دربار شام کا عجیب رنگ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے وزیروں، مشیروں اور سالاروں کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھے۔ سلطان کے برابر قاضی شہر ابن ارسون کی کرسی تھی۔ تمام درباریوں کی مضطرب نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں۔ سب کو ایک شخص کا انتظار تھا اور وہ جولسن ثانی کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آخر کشمکش کا انتظار ختم ہوا اور دربار شام بیڑیوں کے ہلکے ہلکے شور سے گونج اٹھا۔ یہ شور ان بیڑیوں کا تھا جو مفتوح عیسائی حکمران جولسن ثانی کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی۔ تمام درباری اسی جابرو و سفاک انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ جولسن ثانی کو زنجیر کی حالت میں دیکھ کر اہل دربار کے چہرے ناقابل بیان مسرت کے احساس سے چمک اٹھے۔ خود سلطان نور الدین زنگی کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ جوش و اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور سرے دربار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی تقلید میں دوسرے درباری بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی دبی دبی آواز میں اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کو یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی دوبارہ تخت پر بیٹھ گئے۔
मुसलमान सिपाही जंजीरों में जकड़े हुए जुल्सन सानी को लेकर आगे बढ़े और तख्ते सुल्तानी के करीब पहुंचकर रुक गए। अब जुल्सन सानी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दरमियान सिर्फ 2 गज का फासला हायल था। यकायक सुल्तान ने इंतहाई कहरनाक लहजे में जुल्सन सानी को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे मरहूम वालिद तो तेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे, मगर इनका फर्जंद नूरुद्दीन महमूद तेरी हर बात का जवाब दे सकता है। ये जुल्सन सानी की इस जिल्लत आमेज़ हरकत की तरफ इशारा था जब